मैं आपसे करना चाहूँगा जैसे ये इख्तिलाफ़, ये सब कुछ भी तो करके देख लिया ना आपने मतलब एक मुसल्लह जद्दोजहद भी कर ली, 17,000 लोग शहीद हो गए, वो कुछ अचीव तो नहीं हुआ आपको, जो आप चाह रहे थे, देखिए, जो मुज़ाहिमती क़ुव्वतें चाहती थी? जो कुछ अचीव हुआ है वो इस करारदाद के अंदर है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जो ये साबित कर चुकी है कि जो दुश्मन मैदान में हार चुके हैं वो इस करारदाद के ज़रिए जीतना चाहते हैं। इस तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब पाकिस्तान की तारीफ़ें भी तो बहुत कर रहे हैं ना, वो इंडिया के वो खिलाफ, इंडिया के वो डोनाल्ड ट्रम्प जो तारीफ़ें कर रहा है वो हमारे लोग अच्छी तरह जानते हैं वो क्यों कर रहा है। वो हमारी तारीफ़ नहीं कर रहा, वो इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अब ईरान की हैसियत इसलिए थोड़ी-सी मध्यम पड़ चुकी है क्योंकि उनके प्रॉक्सीज़ को शिकस्त मिली है। ईरान एक एडवाइज़र की हैसियत से था। सही है। जिसने एडवाइज़र बुलाया था वो हुकूमत चली गई तो एडवाइज़र भी घर चला जाएगा, बात ख़त्म हो गई। मैं आपको बता दूं कि जो ये समझता है कि शाम के जाने से ईरान या ईरान की जो रेजिस्टेंस की जो ब्लॉक है, जो उसके दोस्त हैं, जो इत्तेहादी हैं, नॉट प्रॉक्सीज, जो इत्तेहादी हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनके ताल्लुकात ना ख़राब हुए हैं, ना उसमें कमी आई है, बल्कि जो मदद शायद उस ज़माने में होती थी मुझे लगता है कि आज ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और ज़ावी की पॉडकास्ट के साथ मैं हाज़िर हूं। इस वक्त जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक हफ्ते के अंदर दुनिया भर में बहुत कुछ तब्दीलियां आई हैं, अगर आप इसको तब्दीली गर्दानना चाहें, और उसकी वजह से ये लाजिम हो गया है कि बहुत सारी इश्यूज़ को एक साथ हम जोड़ के आज हम पॉडकास्ट करें। सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये हुई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी रेजोल्यूशन पास कर दी है। जो अमेरिकन ड्राफ्ट अमरीकी मसवदा था उसमें 15 में से 13 वोट मिल गए हैं, और चीन ने और रूस ने अब्सटेन नहीं किया। यानी ये कि ये जो है अडॉप्ट हो गई रेजोल्यूशन, जो कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो कि इस्तेकामी फोर्स होगी फ़लस्तीन के अंदर, और वो जो है फ़लस्तीन के अंदर सिक्योरिटी के मामलात को देखेगी, जब तक अमरीकी मसौदे के हिसाब से, जब तक इसराइल जो है मुतमईन नहीं हो जाता कि अब जो है मामलात जो है इनको अब किसी से ख़तरा लाहक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ आरा है, पाकिस्तान की आरा ये है, पाकिस्तान ने भी इसमें वोट डाला है। पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान के एक हाईएस्ट ऑफिसर ने ये बात की है कि हम चाहते हैं कि ब्लडशेड ना हो, मैसिव ब्लडशेड ना हो, इस वजह से हमने इसका साथ दिया है। लेकिन इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स के हवाले से क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजेगा, इस पर DGISPR का बयान मौजूद है। उन्होंने कहा है कि इसका फैसला हुकूमत और पार्लियामान करेगी। अभी तक पार्लियामेंट में इस पर कोई डिबेट नहीं हुई है। दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट, मोहम्मद बिन सलमान साहब अमेरिका गए, वाशिंगटन गए। उनको वहाँ से F-35 जेट्स मिल गए, जो कि पहले इसराइल के पास थे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब उनके साथ जो है हँसी मज़ाक करते रहे। जमाल खाशोगी पर सवाल हुआ, वो जो है नज़रअंदाज कर दिया गया। और सऊदी अरब अमेरिका के अंदर $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी इस हफ्ते की। और जॉर्डेनियन किंग पाकिस्तान आए हुए थे, जिनको रेड कारपेट दिया गया। सरदार जरदारी साहब ने उनको सिविल अवार्ड से नवाजा। उनको इन्वेस्टिचर एक वहाँ पे जो है सेरेमनी हुई, और बहुत कुछ देखा हमने। जॉर्डेनियन किंग के पाकिस्तान की आमद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि ही इज कंसिडर्ड टू बी द अलाई ऑफ इज़राइल। लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है। लेकिन फ़लस्तीन की ओर से क्या बात हुई है, हमें इसके हवाले से कोई इल्म तो नहीं है। लेकिन क्या इसको हम बायलैटरल ताल्लुकात की मत में देखें, या ये देखें कि इसके पीछे कोई खित्ते के अंदर के मामलात हैं? इस हवाले से आज हमने पॉडकास्ट को 3 मौज़ूआत जो प्राइमरी है इस पे सजा हो सकता है। अगर कोई और कोई डिस्कशन आती है तो हम वहाँ पे भी डिस्कशन को लेके जाएँगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर पैलेस्टीनियन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब। बहुत शुक्रिया साबिर साहब। ये 3 मैंने आपको मोटी-मोटी डेवलपमेंट्स बताई हैं जिस पर आपकी भी बहुत गहरी निगाह है। सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की रेज़ोल्यूशन को जो अडॉप्ट कर लिया गया है, हमास ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इसके ज़रिए से हमें जो है डिसआर्म करने की, गैर मुसल्लह करने की बात की गई है। वाक़ई अब इसके ज़रिए से अमन होगा या फिर से जंग शुरू हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़मीन जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहली बात यही है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल है ये तो ख़ुद एक गैर मुनसिफ़ाना ये करारदाद है। इस सलामती कौंसल में जो करारदाद आई है उसकी बुनियादी वजह क्या है? नंबर एक, दो बड़ी ताकतों ने, चाइना और वो रशिया ने, इस पर एतराज़ उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये गैर मुनसिफ़ाना करारदाद है। ये उन तकाज़ों को, सलामती कौंसल के जो डेकोरम है, जो उसकी SOPs हैं, ये उन तकाज़ों को पूरा नहीं करती। यानी इसको यूँ कहा जा सकता है कि ये अमरीकी हिमायत पर या अमरीकी ख्वाहिशात पर लाई गई जो करारदाद है, ये अमरीकियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उससे बढ़कर इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, जो चीन और वो रशिया का मौक़िफ़ है। देखें, ये मौक़िफ़ किसी मुसलमान मुल्क का होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलामती कौंसल में जो मुसलमान ममालिक थे, उनका ये मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने, हमारे मंदूब का ये कहना है कि उन्होंने इस पर कुछ उन्होंने अपने नुकात पेश किए,
لیکن ان نکات کو اس قرارداد کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. اب جب نہیں بنایا گیا بھائی آپ کے نکات کو حصہ، تو آپ کیوں اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ دے رہے ہیں؟ یہ تو بے عزتی والی بات ہے کہ آپ نے کچھ سفارشات دی، ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا، امریکیوں نے اپنی منمانی. یہ تو وہی والی بات ہو گئی جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی جو پیس پروپوزل آیا ہے، امن منصوبہ ہے، اس میں پاکستان کے تو اور دیگر مسلم ممالک کے نکات. اور یہی ہوا تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی پہلے یہی کہا تھا کہ ہم نے کچھ اور پڑھا تھا، ہمیں کچھ اور سائن کروا لیے. اب پھر ان کے ساتھ یہی ہو گیا. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امبیرسمنٹ ہے. ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا نقطہ جو اس میں سمجھنے والا ہے وہ سب سے اہم کیا ہے کہ یہ جو سلامتی کونسل کے ذریعے جو 5 بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس قرارداد کی وجہ سے، وہ کیا ہیں؟ ایک، غزہ کی عوام کی جو اپنی حاکمیت ہے وہ ان سے چھینی جا رہی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی بھی ریاست کا یا کسی بھی خطے کا جو مسئلہ ہے اس کا حل وہاں کی عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس قرارداد کی روح سے یا 20 نکاتی ایجنڈے کی وجہ سے سب سے پہلا مسئلہ، غزہ کے عوام کی حاکمیت ان سے چھینی جا رہی ہے، ان کی ول، ان کی وش ان سے چھینی جا رہی ہے. سوشل کانٹریکٹ یہاں پہ برباد ہو رہا ہے. سب سے بڑی چیز ہے. دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو اسٹیبلائزیشن فورس بنانے کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، یہ کیا کرے گی وہاں جا کے؟ یہ ایک شیلڈ بن جائے گی، کور بن جائے گی فلسطینیوں کے اوپر. اسرائیل چاہے جب چاہے غزہ کے اوپر بمباری کرے، فلسطینی مزاحمت کے خلاف کارروائیاں کرے، لیکن فلسطینی مزاحمت کوئی کارروائی نہیں کر پائے گی کیونکہ یہ مسلمان افواج اس کے سامنے کھڑی ہوں گی اور ان کی قیادت امریکہ. یہ مسلمان افواج اسرائیل کو نہیں مار سکتی. کیوں مارے گی؟ یہ اسرائیل کو مارنے کے لیے نہیں جا رہی. اگر ان مسلمان افواج نے اسرائیل کو مارنے کے لیے جانا ہوتا تو یہ 7 اکتوبر کے دن ہی چلی جاتی، کہ اگلے دن 8 اکتوبر کو چلی جاتی، جیسا لبنان نے کیا. حسن نصر اللہ کیوں شہید ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اگلے دن اپنی ذمہ داری انجام دی، لیکن انہوں نے نہیں کیا. مسلم افواج جا رہی ہیں اسرائیل کے. یہ اس سے دیکھیں کھلا تاثر مل رہا ہے کہ جو مسلمان افواج ہیں وہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے جا رہی ہیں، نہ کہ فلسطین. تو دوسرا جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے، غزہ کی جو لیجیٹیمیٹ فلسطین کی، بلکہ ناٹ غزہ، فلسطین کی جو قانونی، اخلاقی، سیاسی لیجیٹیمیٹ جو ریزسٹنس ہے اس کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. نمبر 3، تیسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو تعمیری کام کی بات کی گئی ہے، اس میں کہا گیا کہ تعمیراتی کام ہو گئے. ویسے بھی بتائیں کتنے لگیں گے؟ کتنے لگیں گے؟ ڈونیشن بھی ہوگا، فنڈنگ بھی ہوگی. آپ بتائیں کہ یہ ساری تعمیراتی کام کا کنٹرول کس کے پاس؟ اسرائیل کے پاس ہو رہا ہے. غیروں کے پاس ہو، فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے اس کا کنٹرول. ایجپٹ کو دے رہے ہیں کچھ. ایجپٹ کو دیں گے، کوئی امریکہ ہوگا، کوئی برطانیہ ہوگا، کوئی کیا ہوگا. یہ کیا کریں گے؟ اپنی مرضی سے بنائیں گے. یہ کہیں گے تضمین صاحب کا نہیں بنانا، صابر صاحب کا نہیں بنانا، فلاں کا بنانا ہے، لیکن چوز کریں گے اس کا بنانا ہے، یہاں بنانا ہے، وہاں بنانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے جس میں کیا آ رہا ہے کہ کنٹرول غیروں کے پاس. نمبر 4 ہے ہمارے پاس، جو غیر ملکی افواج چلی جائیں گی ان کی طویل مدتی وہاں پر ایگزسٹنس رہے گی. پھر وہ کیسے ختم ہوگی؟ ایک طویل مدتی ایگزسٹنس نہیں. کوئی ٹرم تو ہو گیا نا. کچھ نہیں ہے اس میں، کوئی ابہام ہے کوئی واضح نہیں ہے نا کوئی چیز. تو یہ طویل مدتی ہوگا یہ فارمولا. 5واں جو آخری مسئلہ ہے اس میں، جو فلسطین کی ریاست کا قیام ہے وہ اس میں مبہم ہے، مشکوک ہے، اس کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیے صاحب اس میں لکھا ہوا ہے کریڈیبل پاتھ ویز کی بات لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ فلسطینی امریکہ نے اس ریزولوشن میں اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیزیں ہم معاملات وہاں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو فلسطینی ریاست کے لیے کریڈیبل پاتھ ویز کا راستہ کھل سکتا ہے. مطلب ایسا راستہ کھل سکتا ہے کہ جس سے یہ مبہم ہے. وہ کون سا راستہ؟ یہی میں نے عرض کیا ہے کہ فلسطین کی آزادی یا فلسطینی کی آزاد ریاست کی جو بات ہے وہ اس میں مبہم ہے. اور اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جنہوں نے کرائمز کیے ہیں، جنہوں نے کلنگز کی ہے، جنہوں نے جینوسائیڈ کی ہے، جنہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے، جنہوں نے اس بمبارڈمنٹ کو فنڈ کیا ہے، جنہوں نے سپورٹ کیا ہے، ان کا احتساب کون کرے گا؟ جن کے اوپر ICJ نے وارنٹ نکالے ہوں، یہ اس کی بات بھی نہیں کی. یہ ایک غیر منصفانہ فارمولہ ہے. پاکستان کو، میری آخری جو بات ہے اس موضوع کے اوپر، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایسے کسی بھی بندوبست کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس سے یہ تاثر آتا ہو کہ پاکستان اپنے تاریخی موقف سے ہٹ کر، فلسطینی کوز سے ہٹ کر اسرائیل کے تحفظ کے لیے استعمال. لیکن اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ نے کہا کہ یہ جو فورس ہوگی یہ شیلڈ بنے گی اور یہ جو ہے مزاحمتی جو قوتیں ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. اسی قرارداد کو پیلسٹینین اتھارٹی نے بھی قبول کیا ہے. دوسرا یہ اسرائیل و امریکہ تو کہتا ہی یہی ہے کہ حماس تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. اصل جو طاقت ہے، اگر وہ تو یہ اسرائیل یہ بات نہیں کرتا، لیکن امریکہ نے کہیں نہ کہیں قبولیت اگر دی ہوئی ہے تو وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو دی ہوئی ہے. تو ویسے ہی وہ حماس کو چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہو جائے. اگر فلسطینی اتھارٹی اتنی قابل قبول ہوتی اور اتنی اس کی اگر وہاں پر قبولیت ہوتی فلسطینیوں کے درمیان، تو یہ غزہ کے 2.2 ملین لوگ حماس کے ساتھ نہ ہوتے.
اسلامک جہاد کے ساتھ نہ ہوتے، فلسطینی عوام پچھلے 2 سالوں میں چیزیں تبدیل ہوئی ہوں۔ بالکل تبدیل نہیں ہوئی۔ آج بھی اگر فلسطینیوں کی کوئی نمائندہ جماعت ہے وہ یہی حماس ہے، جہاد اسلامی ہے اور دیگر گروہ ہیں، سارے مل کر ہیں۔ اس وقت تمام فیکشنز نے، ماں سوائے پی اے نے، فلسطین اتھارٹی نے، باقی سب نے اس قرارداد کو مسترد کیا۔ سب کا یہی کہنا ہے فلسطینی عوام کا کہ غیر ملکی فوج کی غزہ میں آنا ایک قابض فوج کی حیثیت تصور کیا جائے گا، یہاں تک کہا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فلسطینی عوام کسی بھی غیر ملکی فوج کو اپنی سرزمین پہ دیکھنا نہیں چاہتے، اور اسرائیل کو بھی اس کا ایک حل یہ بھی نہیں کر سکتا ہے نا وہ کہ یہ پاور جو ہے غالباً شاید اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہی ہو، ریفرینڈم کروا دیا جائے وہاں پہ۔ بالکل اصل چیز یہی ہے کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے، اور ریفرینڈم کون کرے گا؟ فلسطینی عوام کرے گی، ٹھیک ہے، ناٹ زائنسٹ۔ یہ فلسطینی عوام کا حق ہے۔ صحیح ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ سب سے جو بنیادی بات ہے کہ فلسطینیوں کو ریفرینڈم کرنے دیا جائے۔ آپ دیکھیں اس قرارداد سے کیا ہوا، فلسطینیوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ختم، ان کا رائٹ آف ریٹرن ٹو پیلسٹائن ختم، ان کا رائٹ آف ایگزسٹ ختم۔ تو یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر منصفانہ قرارداد ہے۔ اس کو کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی وہ نظریہ ضرورت کے تحت اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، اور پہلے ہی فلسطینیوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہو چکی ہیں۔ اگر یہ مسلمان ممالک سیریس ہیں تو بھائی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کی مدد نہ کرو، آپ اپنی فوج نہ بھیجو، آپ ان قراردادوں کو نہ مانو، صرف ایک چھوٹا سا کام کرو، اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دو۔ آپ کا بہت احسان ہے پوری مسلم امہ پر اگر یہ مسلمان ممالک سیریس ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے پاکستان 57 ممالک میں سے 3-4 کی تعلقات ہیں، سب کے ختم تعلقات کہاں ہیں؟ کثرت سے ہیں، اب تو مراکش کے ہیں، مطلب 5-6 کر لیں، 8-9 کر لیں، سعودی ایسی خاصی تعداد تو نہیں ہے ان کے ساتھ۔ سعودی عرب نے کل کہہ دیا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے ساتھ مشروط ہو، وہ والی ریاست بھی جو 22% زمین پہ بنائی جائے گی، تو یہ تو ناانصافی ہے، وہ تو اقوام متحدہ کی یہ قرارداد غیر عادلانہ غیر منصفانہ بات۔ لیکن صاحب پھر پورا اسرائیل بھی تو آپ تباہ نہیں کر سکتے نا سر۔ دیکھیں اسرائیل تو وجود ہی نہیں رکھتا تھا نا، اسرائیل بنانا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ امریکہ لے جائے اس کو، کہیں بنا لے۔ کتنی ریاستیں امریکہ کی؟ 52 ہیں، 53 کر لے، 54 کر لے، 2 اسرائیل بنا لے، ہمیں کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس کی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہے، جن کو قتل کرتے ہو، جہاں پر آپ بیٹھے ہو، وہاں سے نکلو۔ لیکن 2 اسٹیٹ سولوشنز اور پریگمیٹک دنیا کے اندر صحیح طریقہ کار نہیں ہے کیا؟ 2 اسٹیٹ سولوشن وہ دفن ہو گیا، کیونکہ دیکھیں اسرائیل نہیں مانتا اس بات کو۔ اسرائیل تو نہیں مانتا، بالکل نہیں۔ اسرائیل تو پورے فلسطین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، حماس بھی نہیں مان رہا نا۔ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ حماس تو اس لیے حماس نہیں، فلسطینی عوام نہیں مانتے۔ دیکھیں کوئی بھی وطن ہے، کوئی ریاست ہے، کوئی عوام ہے، کوئی قوم ہے، وہ اپنے حق سے کیوں دستبردار ہو؟ کیوں کسی کو اجازت دے کہ جو 70 سال پہلے آیا ہے آ کر میرے گھر پہ قبضہ؟ صاحب یہاں ایک اختلاف میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اس سے ایک اختلاف، یہ سب کچھ بھی تو کر کے دیکھ لیا نا آپ نے، مطلب ایک مسلح جدوجہد بھی کر لی، 17,000 لوگ شہید ہو گئے، وہ کچھ اچیو تو نہیں ہوا آپ کو جو آپ چاہ رہے تھے، دیکھیے جو مزاحمتی قوتیں چاہتی تھی؟ جو کچھ اچیو ہوا ہے وہ اس قرارداد کے اندر ہے۔ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو یہ ثابت کر چکی ہے کہ جو دشمن میدان میں ہار چکے ہیں وہ اس قرارداد کے ذریعے جیتنا چاہتے ہیں۔ اس قرارداد کا ایک بیک گراؤنڈ یہی ہے، جتنی میں نے آپ کو نکات بتائے وہ کیا ہے، وہ غزہ پہ کنٹرول، قبضے کے، مزاحمت کو ختم کرنے کے، یہ کس کی اچیومنٹ تھی؟ یہ ان کی اچیومنٹ تھی۔ کیا انہوں نے حاصل کر لی؟ وہ نہیں کر سکے۔ ہماری اچیومنٹ کیا تھی؟ ہم نے اس اسرائیل کا بھرم توڑا کہ جو 6 دن میں 4 ارب ملکوں کو ہراتا تھا، 4 گھنٹوں میں 4 ارب ممالک کو فوجوں کو شکست دیتا تھا، چند سیکنڈوں میں کئی ملکوں پہ قابض ہو جاتا تھا، جا کے بمباریاں کرتا تھا، اور اس اسرائیل کو شکست دی جو یہ کہتا تھا کہ اگر دنیا کی کوئی ریاست یا اس کی فوج مجھ پہ حملہ کرے تو میں ودن 5 منٹس اس کو نہ صرف جواب دے سکتا ہوں بلکہ حملے کو ناکام کر سکتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا گھر جل رہا تھا، یہ کیسے ہوا؟ یہ اس مزاحمت نے کیا۔ تو مزاحمت بالکل یہ بات ہے، مزاحمت نے اپنی اچیومنٹس لی ہیں۔ 2 سال تک وہ اپنے مغوی نہیں چھڑوا پائی، یہ تو ایک کامیابیاں ہیں، لیکن بہرحال ہماری دعا ہے فلسطینی عوام کے لیے اس موضوع پہ مزید کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ ابھی تک سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کی فوج اگر جائے گی تو کیسے جائے گی، متحدہ عرب امارات کی وجہ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید وہ اپنی فوج نہ بھیجے۔ آج اتنے دوسرے موضوع کی طرف سر، یہ محمد بن سلمان صاحب کراؤن پرنس جو شہزادہ ولی عہد ہیں، ڈی فیکٹو اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ ہی سمجھ لیجیے، کیونکہ بادشاہ صاحب تو کی نظر نہیں آتے مجھے، غالباً شاید بیمار ہیں وہ۔ تو یہ محمد بن سلمان صاحب امریکہ گئے، واشنگٹن گئے، ان کو ایک ریڈ کارپیٹ اکارڈ کیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہنسی مذاق بھی وہ کر رہے تھے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ بالکل، یہ بہت ہی بڑی اور سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بڑا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو کچھ خطے کی اس وقت ڈیولپمنٹ ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، وہ بھی اس کا مرکز ہے۔
اور پھر اس سے بڑا مرکز ہے کہ جو سعودی عرب نے $600 ارب، جو لاسٹ ٹائم جب ٹرمپ آئے تھے سعودی عرب، اس وقت جو $600 ارب کے انہوں نے معاہدوں کی بات چیت کی تھی، اس کو بھی حتمی شکل دی گئی ہے۔ وہ کیا تھے اس کے اندر؟ وہ دفاعی ساز و سامان انہوں نے لینا تھا، اور امریکہ سے لینا، امریکہ سے لینا انہوں نے وہ خریدنا تھا، صحیح ہے۔ جس میں سب سے امپورٹنٹ تھا کہ 48 F-35 جیٹس انہوں نے لینے تھے۔ اس کے اوپر یہ مسئلہ آیا ہوا تھا پچھلے 3-4 مہینوں میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا کہ کیا مسئلہ تھا۔ اسرائیل نے آبجیکشن لگایا ہوا، وہ صرف ایکسکلوسیو رائٹ ہے نا مڈل ایسٹ پہ۔ اسرائیل نے کہا کہ اس کو مت دو۔ کیوں مت دو؟ اس لیے مت دو، بہانہ یہ بنایا کہ سعودی عرب کو F-35 مت دو کہ یہ چائنا کو ٹیکنالوجی شفٹ کر دے گا، یہ چائنا سے آج کل ان کے ریلیشن بہت اچھے چل رہے ہیں۔ ایک یہ انہوں نے آبجیکشن لگایا، لیکن چونکہ دورہ پلان تھا پہلے سے، انہوں نے جانا تھا، اور ٹرمپ بھی اس وقت سعودی عرب کو چاہتے ہیں، اور ان کے لیے وہ کام ہو رہا ہے، وہ یمن میں، سوڈان میں، جہاں جہاں پر ان کے انٹرسٹ ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں سعودی عرب کو اس وقت۔ تو محمد بن سلمان وہاں پر گئے تھے یہ گارنٹی دینے کہ بھائی آپ جو ہمیں چیز دیں گے وہ آپ ہی کی، اور یہ امریکہ کا قانون ہے، جب بھی اس نے کسی کو کچھ دیا ہے ان شرائط کے ساتھ دیا ہے کہ آپ اس کو یہاں استعمال ہاں یار، ٹرمز اینڈ ایگریمنٹس نہیں کر سکتے۔ جیسے F-16 جہاز ہمیں میں دیے انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ ایبسولوٹلی، میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ جو ہمیں F-16 دیے تھے، ہمیں 1965 میں کہا گیا کہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کیے۔ یہ اپنی اپنی غیرت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی قیادت کیا فیصلہ لیتی ہے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 48 طیارے اگر کھڑے رہیں گے وہاں پہ سعودی عرب میں، کیا ہوگا؟ ان کی مینٹیننس کا اربوں ڈالر کا خرچہ۔ نہیں تو اگر یہ جہاز دے رہا ہے امریکہ، سعودی عرب لینا بھی چاہ رہا ہے، ظاہر بات ہے اسرائیل کے خلاف تو استعمال نہیں کرنے دیں گے امریکہ، تو یہ کس کے خلاف استعمال ہو؟ بس یہی ایک سوال ہے کہ کس کے خلاف استعمال ہوں گے۔ یہ استعمال ہوں گے ہر اس اتحادی کے خلاف جو ریزسٹنس کا اتحادی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ کون ہے جو ریزسٹنس کا اتحادی ہے فلسطینیوں کا؟ وہ یمن ہے، یہ یمن کے خلاف استعمال ہوں گے۔ یہ ممکن ہے ایران کے خلاف استعمال یہ اعتماد حقیقت میں تبدیل ممکن ہے، یہ ممکنات ہیں۔ دیکھیں یہ تجزیہ کر رہا ہے، تو اب ہمیں نہیں پتہ حقائق کیا ہوں گے، ہم ایک حالات اور واقعات کو جوڑ لیں۔ ٹرمپ نے خود کہا کہ ایران پر حملے کے لیے سعودی عرب نے بہت ساتھ دیا، یہ اس نے کل ہی کہا نا اپنی گفتگو میں، اور پھر انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا۔ نہیں، تھوڑے سے انیزی ہو گئے تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی ٹرمپ صاحب نے کہ ایران پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا تو کہیں نہ کہیں اس سے جو ہے مطلب کچھ اس طرح کی مبہم سی بات کی ہے، سعودی عرب کے ساتھ کوئی ملانے کی کوشش نہیں کی ہے اس چیز کو، لیکن ایران کا تذکرہ کر کے یہ بھی کہا کہ ایران بھی کوئی معاہدہ کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ۔ یہ بات ہے، یہ تو خیر ان کی وہ ہوائیاں ہیں جو اسے وہ اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں ٹرمپ، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے بڑی کلیئر کی۔ محمد بن سلمان کو اپنا قریبی دوست کہا، حالانکہ وہ کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے، مسلمانوں سے وہ نفرت کرتے۔ برنی سینڈرز سے ابھی یار آپ بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا تمام مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ٹرمپ صاحب سے وائے شیخوں سے۔ پھر آپ سوچیں، وہ نفرت کرتے ہیں لیکن سعودی شہزادے سے محبت کر رہی ہیں۔ پھر سعودی شہزادے کو انہوں نے کہا کہ ایک اہم نقطہ ہے جو آپ نے شاید اس پہ نوٹ کیا ہوگا، کہ اس نے کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات مطلب ہے یہاں یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے ٹرم میں جب یہ بنے تھے صدر لاسٹ ٹائم، انہوں نے جیرڈ کوشنر کے ذریعے محمد بن سلمان کو اس زمانے میں کہا تھا جب داعش بھی چل رہی تھی، کہا تھا کہ داعش کو فنڈنگ کرو، سپورٹ کرو، ہماری یہ جنگ جتواؤ شام میں، ہم تمہیں 50 سال کے لیے بادشاہ بنائیں گے۔ یہ واقعی ہاں، یہ جیرڈ کوشنر کے ذریعے پیغام دیا تھا اس کو، یہ انفارمیشن ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا، ان کو گارنٹی دی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں جمہوریت کا نعرہ کیوں نہیں لگ رہا سعودی عرب میں؟ کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا۔ جس دن امریکہ سے انہوں نے بگاڑی، امریکہ کہے گا ڈیموکریسی کا نعرہ لگاؤ، نو مور کنگڈم، نو مور یہ مونارکی اسی لیے رکی ہوئی ہے کیونکہ امریکہ وہاں ڈیموکریسی کا نہیں، یہ لگا لگا رہا، صابر بھائی ہیومن رائٹس کا نعرہ نہیں لگا۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا یہ تو کہ یہی بادشاہ ہوں گے۔ دیکھیے جب اگر الیکشن ہوں گے، جب ڈیموکریسی ہوگی، جب ووٹ پڑے گا، تو ووٹ میں ضروری نہیں یہ چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذریعے سے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ ہم کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو بادشاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے یہ لالچ پہلے بھی دی تھی، کیا دی تھی؟ 50 سال کی گارنٹی دی تھی کہ آپ کو بادشاہ بنائیں گے، 50 سال تک آپ کو نہیں چھیڑیں گے، جس طرح جارڈن والے کو نہیں چھیڑتے، کرتے اتنے سالوں سے ابھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو بادشاہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ کیا کرو، اسرائیل کو تسلیم کر لو، جہاز بھی دے رہے ہیں تمہیں، ہم نے اسرائیل کو ٹھنڈا کر دیا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سعودی عرب اپنا ہے، جہاز بھی دے رہے ہیں تمہیں، اور تم تھوڑی سی انویسٹمنٹ بھی بڑھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 1 ٹریلین تک چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، $1 ٹریلین تک چلے جائیں گے، یہ بھی کہہ دیا۔ اب بادشاہ بننا ہے تو اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیمی معاہدے میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، البتہ دو ریاستی حل جس میں 22% زمین 100% کے مالکوں کو دی جائے۔ یہ تو آپ کا تجزیہ ہے، نہیں، میرا تجزیہ نہیں، یہی تو 2 ریاستی حل ہے۔ وہ آپ اس کو مزید لیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، کہ 78% کے اوپر اسرائیل قابض رہے، 22% ان کو دیا جائے، جس میں نہ فوج رکھنے کا حق ہے، نہ حکومت کا حق ہے، نہ کرنسی کا حق ہے۔
کہ وہی سلامتی کونسل کی قرارداد ہے. یہ اس میں یہ ساری باتیں ہیں. تو اس طرح کی ریاست اگر سعودی عرب چاہتا ہے تو سر یہ تو نہیں چاہتے. یہ جمال خاشقجی والا جب مرڈر ہوا تھا آپ نے اس کو فالو کیا تھا؟ بہت تھوڑا بہت کیا تھا. بالکل اس کی کہتے یہ کہ سی آئی اے کے پاس پوری رپورٹ ہے کہ کون اس میں شامل تھا، بالکل ہوگی. لیکن پھر اب یہ اس معاملے کو امریکہ دبا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے دبا رہا ہے کہ ابھی سعودی عرب سے وہ کام لے رہے ہیں. خطے میں سعودی عرب ابھی محمد بن سلمان دیکھیں, کوئی اس سے آپ اختلاف رکھیں یا نہ رکھیں ایک الگ بات ہے, لیکن وہ انرجیٹک پرسنالٹی ہے, ڈائنامک پرسنالٹی. ینگ ہے. وہ اب اس وقت اپنے آپ کو گروم کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے. وہ اس سیاست میں اس وقت وہ اس لیول پہ اترا ہوا ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. حتیٰ اس نے اپنے والد کو بھی ہائیڈ لائن کیا ہوا ہے. اپنے مخالفین جو اس کے خاندان کے, جو اس کے چچا زاد ہیں, جو ماموں زاد ہیں, جو دیگر لوگ ہیں, کسی کو جلا وطن کیا ہوا ہے, کسی کو جیلوں میں برس کیا تھا نا وہ کرپشن کے نام پہ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کی صلاحیتیں تو ہیں. اب ان صلاحیتوں کو امریکہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ خطے میں سعودی عرب سے تیل بھی لیتا ہے. صحیح. سعودی عرب کے ساتھ اس کو $1 ٹریلین بھی نظر آ رہے ہیں کہ بھئی اگر اس کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا تو 600 ارب سے آگے بڑھ گیا یہ. ٹھیک ہے نا. چلے اس موضوع پہ مزید کچھ ڈسکشن کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں گفتگو لے کے. اسی سے ایک ہفتے پہلے وہ جولانی صاحب بھی تو گئے تھے امریکہ, آپ نے فالو کیا اس کو؟ بالکل فالو کیا, اور اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی. نہیں, اس پر بات کی تھی. مزید ہم جب اس پہ کچھ اور اضافی کوئی بات آئی آپ کے پاس کہ کیا وہاں پہ معاملات ہوئے ہیں؟ اضافی بات, کیونکہ اس وقت میرے پاس خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شام کے اندر باقاعدہ قتل و غارت شروع ہو چکی ہے, ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے. جی ہاں بالکل, شام کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. وہاں سے خبریں اچھی نہیں ہیں. سیکٹیرین وائلنس وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے. جو جولانی فنڈڈ سیکٹیرین وائلنس ہے, یک طرفہ ہے, دو طرفہ نہیں ہے. جو ان کے ہم مسلک ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, وہ علوی ہیں, وہ جو کوئی بھی ہو احسان ہے, ٹھیک ہے, احسان ہے, ان کے ساتھ یہ ظلم بھی ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں جو سیاسی اعتبار سے ہیں, وہ یہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ ایک اور فوجی اڈہ بھی بنانے جا رہا ہے. وہ اس کے لیے بھی انہوں نے جولانی کو وہاں بلایا تھا, اس کو سمجھایا اور سارا کچھ کر کے, اور دنیا کو شاید ٹرمپ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھئی اب ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. جولانی کو امریکہ بلانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ جولانی کا جو ناٹ جولانی بلکہ جولانی سے جو پوچھا کہ آپ کی بیویاں کتنی ہیں؟ ہاں, جو امریکہ اور اسرائیل کا مخالف ہے وہ کون ہے؟ وہ ایران ہے, اور اس کا بلاک ہے. اس بلاک کو یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی سب میرے ساتھ ہے, اور ابھی بھی وہ اس نے محمد بن سلمان کے ساتھ بھی یہ کیا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جولانی وہ نکمہ ثابت ہوا ہے. وہ شام کو اس طرح سے نہیں چلا پا رہا ہے جس طرح سے اس کے چہیتوں نے توقع کی. ٹھیک ہے, وہ بالکل یہ جس کو کہتے ہیں بے حس ہے, بے بس ہے. نیتنیاہو گیا ہے 2 دن پہلے شام کے اندر, اس نے دورہ کیا, شامی علاقوں میں گھوم رہا, کھلے عام گھوما ہے وہاں کا. اس کی ویڈیوز چل گئی ہیں ساری. اور بفر زون تو ختم ہی ہو گیا نا. اس سے عام گیا, کوئی ڈپلومیٹک بات نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا کہ بھئی ہمارا وزیر آ رہا ہے, یہ ہو رہا. وہ آیا اپنے مرض سے, یہ تو یہ میرا علاقہ ہے. ہو از یو, ہو آر یو. ٹھیک ہے نا. سیریا کو اس نے کہا ہو آر یو. اب شاہی کیا کرے گا جولانی کنڈیم نہیں کر سکا اس کو, بلکہ جولانی نے کچھ عرصے پہلے تو یہاں تک کہا کہ ہمارے تو اسرائیل سے مذاکرات چل رہے ہیں. اگر یہ مذاکرات, یہ معاہدے اس ذلت کے ساتھ ہونے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جولانی میں تھوڑی سی غیرت ہے, دین کی حمیت ہے, اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس غیرت سے کہ اس کی غیرت. ویسے یہ بھی ایک اس پر پوری ایک فلم بننی چاہیے کہ ایک دہشت گرد جو کہ خود کہتا ہے دہشت گرد, اور باقاعدہ اس کے اوپر قتل و غارت کے تو ثبوت ہیں نا, بالکل سر کاٹے ہیں, ہیڈ منی رکی ہے امریکہ نے. وہ تو رکھی ہے, سر بھی کاٹے سر بھی ہیں, کاٹے. شادی تعلیم معاملات کیے ہیں. کیسے یہ امریکنز کے لیے ان کا آنکھوں کا تارا بنتا ہے. اس کو واشنگٹن بلایا جاتا ہے, گو کہ واشنگٹن میں بھی اس کو بہت جدید طریقے سے بلایا گیا. اس طرح سے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی صاحب اس کے ساتھ بیٹھ کے, کوئی اور بیٹھے کی کوئی پریس کانفرنس پھر بھی مطلب. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی طرف سے انڈرمائن بھی کیا سب کے ساتھ. ایک تصویر میں تو ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, اور پھر اس سے اس طرح کی غیر متعلقہ سوال بھی کر رہا ہے کہ تمہاری بیویاں کتنی ہیں. اس کو بالکل کوئی ریاستی لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی, میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی اس کو ایک طرح سے نہلایا دھلا کے بچہ کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن بچے کو بھی انہوں نے ابھی لفٹ نہیں کرا رہے, لیکن وہ بہت خوش ہو رہا ہے. اس پہ فلم بننی چاہیے. وہ بیچارہ پہلی دفعہ گھر سے نکلا, اس کو وہ مفت کے ٹور مل رہے ہیں, مفت کی سیر سپاٹے مل رہے ہیں, تو وہ ان سیر لیکن جب میں فیس بک اکاؤنٹس پڑھتا ہوں اس کے کچھ حمایتیوں کی, بہت اچھی خاصی تعداد ہے ان کے سپورٹرز کی, وہ تو کہتے ہیں بھائی مرد آہن ہے, اس سے تو تختہ الٹ دیا بشار الاسد کا. یہی امریکی اسلام ہے. جو امریکی اسلام کی ڈیفینیشن ہے, اس میں جو خدا ہے, جو امام ہے, جو سب کچھ ہے, وہ امریکہ ہے, وائٹ ہاؤس ہے, واشنگٹن ہے. جو حقیقی اسلام ہے اس میں خدا مطلق ہے, اس میں پیغمبر گرامی ہے, اس میں صحابہ ہیں, اس میں وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں امریکہ نہیں ہے. جو امریکہ کے ساتھ جو دین ہے وہ یہی جولانی والا دین ہے.
جولانی والا دین ہے. دوسرے موضوع پہ آ جاتے ہیں عابر صاحب. یہ جارڈینین کنگ عبداللہ حسین کی نام ہے ان کا. جی بھائی. یہ آئے ہوئے تھے اس وقت پاکستان میں. 2 روزہ دورہ تھا ان کا. ریڈ کارپیٹ ان کو ملا. صدر پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان نے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ان کو ویلکم کیا. ان کو تلہ رینج لے گئے جیلم میں. وہاں پہ رینجرز کی وہ جو ہوتی ہے پال اسٹریٹ انڈسٹریل کمپلیکس, پاکستان نے ان کو دفاعی چیزیں بھی دکھائیں اپنی, اور کہتے یہ ہے کہ دونوں کے معاملات بہت پرانے ہیں, پاکستان اور جارڈن کے, اردن کے, اور ڈیفینس ایکسچینج امپورٹ ایکسپورٹس کے بھی ہیں ان کے ساتھ معاملات. کیا اس دورے کو بائلیٹرل لینس سے دیکھا جائے کہ یہ دو ملکوں کے تعلقات کی مد میں دیکھا جائے, یا آپ اس کو خطے کے موجودہ سینیریو میں دیکھ رہے ہیں؟ کنگ عبداللہ جارڈن کے جو سیکنڈ کنگ ہیں, یہ ان کا جو دورہ ہے, اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ پہلے کہاں گئے, اور ان حالات میں کہ جب یہ قرارداد آ رہی ہے, جب اس سے پہلے 20 نکاتی ایجنڈا آ چکا ہے, جب اس سے پہلے جارڈن, ایجپٹ اور یہ غزہ کے معاملے میں انوالو ہے, ایسے حالات میں یہ پہلے گئے ہیں انڈونیشیا. صحیح ہے. انڈونیشیا میں جا کر انہوں نے وہاں ملاقات کی, اور انڈونیشیا نے ان کے دورے کے دوران یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 20,000 فوجی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر بھیجنے کو تیار ہے. ڈائریکٹلی پھر یہ تشریف لائے ہیں یہاں پر پاکستان. تو اب اگر ایک تجزیاتی اینگل سے اگر میں ان باتوں کو جوڑنا چاہوں, مجھے نہیں پتا کہ اندر انفارمیشن کیا ہے, اندر ان کی کیا باتیں ہوئی ہیں حکومتی لوگوں کے ساتھ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں پر پاکستان کو بھی وہی میسج دینے آئے تھے جو انڈونیشیا کو انہوں نے دیا. انڈونیشیا نے اناؤنسمنٹ کی, لیکن پاکستان کیونکہ انڈونیشیا نہیں ہے, پاکستان کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا ہے. لیکن اس کے کچھ دن بعد پاکستان نے سلامتی کونسل میں اپنے تاریخی موقف سے روگردانی کر کے اس قرارداد کو, جو غیر منصفانہ تھی, جسے رشیا اور چین نے جس پہ اعتراضات اٹھائے, اس کو انہوں نے حمایت کر کے ایک سگنل دیا ہے کہ ہم اس کا پارٹ. تھوڑا سا ہارش نہیں ہو رہے پاکستان کی حکومت کے خلاف؟ نہیں, میں حکومت کے خلاف ہارش نہیں ہو رہا, میں اس موقف کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اس موقف سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہارش ہونے ابھی آپ نے بولا تھا نا کہ انہوں نے اپنے نکات دیے تھے, وہ قبول نہیں کیے. پھر نہیں کرنا چاہیے. غیرت کا تقاضا یہ ہے, ڈپلومیسی کا, سفارت کا, اخلاق کا, سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کی بات سامنے والا نہیں سنتا تو آپ اس کے ماتحت تو نہیں ہیں. نہیں, اس تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کی تعریفیں بھی تو بہت کر رہے ہیں نا, انڈیا کے خلاف. انڈیا کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تعریفیں کر رہا ہے, وہ ہمارے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں وہ کیوں کر رہا ہے. وہ ہماری تعریف نہیں کر رہا, وہ انڈیا کو بلیک میل کر رہا ہے, وہ انڈیا کو روس سے دور کرنا چاہتا ہے, وہ پاکستان سے محبت کے لیے نہیں کر رہا. اور اب اس نے وہ بند کر دی ہے, کیونکہ انڈیا نے روس سے تیل لینا, انڈین کمپنی نے روک دیا ہے. اب جب تیل لانا روس سے بند ہو گیا, تو اب انہوں نے جو ان کا جو معاہدہ تھا ڈیفینس کا, جو پینڈنگ تھا, اس کی بھی انہوں نے وہ رینیول کیا ہے, جو پچھلے دنوں انڈیا اور جو امریکہ کا ہوا ہے. تو اس چیز کو, تعریف کو اس معنوں میں نہ دیکھا جائے کہ امریکہ ہم سے کوئی, یعنی ہم جو ہے نا, ہم کوئی ہمارا بڑا خیر خواہ ہے. نہیں, وہ ہمارا وہ دشمن ہے, اور پہلے بھی تھا, آج بھی ہے. 98 میں آپ مجھے بتائیں, جب انڈیا نے جب ایٹمی دھماکے کیے, انڈیا کو تو نہیں کچھ کہا اس نے, امریکہ پاکستان پہ پابندیاں لگا دی. کیوں؟ پیسے کی بھی کہا تھا, پیسے لے لو ان سے. تو یہ زیادتی ہے. لہذا یعنی ہمارا دیکھیں اصولی بات ہے, ہم ایک طالب علم ہیں, ہم پاکستانی شہری ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ 20 کروڑ 22 کروڑ عوام کا جو ملک ہے, اس کا جو مندوب ہے, اس کی عزت ہے. وہ 22 کروڑ لوگوں کو نمائندگی کرتا ہے وہاں پر. اگر اس کے دیے ہوئے نکات امریکیوں نے شامل نہیں کیے, یا اس سلامتی کونسل نے شامل نہیں کیے, تو ہم ان کے کوئی بچے تو نہیں ہیں, ہم ان کے ماتحت تو نہیں ہیں. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, چین اور وہ رشیا نے جو جب اعتراض لگایا ہے, پاکستان بھی اعتراض لگا کے اٹھ جائے. تو اس وجہ سے آپ کو یہ ایک گمان بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جارڈینین کنگ اس کام کے لیے آئے. ممکن ہے کہ جیسے انڈونیشیا میں وہ کر کے آئے, وہی کام وہ یہاں کرنے آئے ہیں. ورنہ آج تک انہوں نے کیا کیا, وہ آئے ہیں پہلے کبھی پچھلے 10-15 سال میں, تو مجھے یاد نہیں پڑتا. اور فوج کو بالکل بھی نہیں بھیجنا چاہیے. کوئی بائیلیٹرل, کوئی ایسے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 10-15 سالوں میں کوئی ایسا شاید 20 سالوں میں نہیں پڑتا. فوج کو بالکل نہیں بھیجنا چاہیے. پاکستانی فوج ایک مضبوط فوج ہے, پروفیشنل فوج ہے, اس کی عزت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو دلدل میں دھکیلنے کی امریکی سازش ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ بھی اس خطرے کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ وہی فیصلہ کرے گی جو عوام کی خواہشات کے مطابق ہے. پاکستان کا کوئی شہری نہیں چاہتا کہ ہمارا فوجی فلسطین جائے, وہ یعنی فلسطین اس کام کے لیے جائے کہ غزہ والوں کو روکے اور اسرائیل کی سیفٹی ہو. نہیں, اسرائیل کی سیفٹی نہیں ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے, ابھی اسیس کر رہے ہیں سچویشن کو, دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. ڈی جی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے کہا کہ پارلیمان اور حکومت فیصلہ کرے گی, لیکن حکومت ابھی تک 26 27 28ویں ترمیل سے ہی اس کو فرصت نہیں مل رہی ہے, تو کیا بین الاقوامی معاملات پہ گفتگو کریں گے. صاحب آخری سیگمنٹ پہ آتے ہیں. یہ ایران کہاں ہے, غائب ہو گیا منظر سے سر؟
ایران اپنی جگہ پر ہے، ایران میں کوئی بیانات نہیں آ رہے ہیں، مسعود پزشکیان وہ پانی پہ بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صحت اپنے حالات ٹھیک کرو، لوگوں کو اس یہاں پہ لگایا ہوا ہے بین الاقوامی دنیا پہ لوگ یہ بس یہ سوال ہی میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کی حیثیت اس لیے تھوڑی سی مدھم پڑ چکی ہے کیونکہ ان کے پراکسیز کو شکست ملی ہے۔ یہ ظاہری طور پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن شکست کہاں پہ ملی ہے؟ ہمیں شام میں ملی ہے، کوئی شکست نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں یہ شکست نہیں ہے، ظاہری بے وقتی شکست ہے، دھچکا کا تو ہے۔ ٹھیک ہے وقتی شکست ہے، مان لیتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایران تھا، لیکن ایران کوئی وہاں پہ اس حیثیت میں نہیں تھا کہ وہ ایران کی کنٹرول تھا سارا۔ ایران ایک ایڈوائزر کی حیثیت سے تھا، صحیح جس نے ایڈوائزر بلایا تھا وہ حکومت چلی گئی تو ایڈوائزر بھی گھر چلا جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ شام کے جانے سے ایران یا ایران کی جو ریزسٹنس کی جو بلاک ہے، جو اس کے دوست ہیں، جو اتحادی ہیں، ناٹ پراکسیز، جو اتحادی ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان کے تعلقات نہ خراب ہوئے ہیں، نہ اس میں کمی آئی ہے، بلکہ جو مدد شاید اس زمانے میں ہوتی تھی مجھے لگتا ہے کہ آج زیادہ ہو رہی ہے۔ اور یہ بات اسرائیل اعتراف کر رہا ہے، امریکہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ لبنان کی جو ہماری مزاحمتی تحریک ہے جو وہاں پر ہے، جہاں ہم نام لیتے ہیں تو یہ یوٹیوب ہمارے چینل بند کر دیتا ہے، سو اسی لیے ہم یہ صحیح ٹھیک ہے نام لا دیں۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں لبنان میں جو ایک تنظیم ہے جو مزاحمت کی، ان کو جو مدد شاید شام کے پہلے زمانے میں جاتی تھی آج شاید زیادہ جا رہی۔ یہ فلیکسیبلٹی ہے، یہ اس کے اندر کہیں ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک چیز گئی تو یہ ٹوٹ گیا، یہ سخت لکڑی نہیں ہے، یہ فلیکسیبل گیم ہے۔ تو فلیکسیبلٹی ہے، وہ یمن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عراق ہے، اگر آپ عراق کو بات امریکہ کریں، متحدہ پہ ایران کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے اس کو خیانت قرار دیا، انہوں نے ناانصافی قرار دیا، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بیانات نہیں آ رہے، بیانات آ رہے ہیں، وہ اپنی دوبارہ سے جو ان کی فیلڈز ہیں، جو اٹامک جو ان کی جو کام کر رہے ہیں، کھلم کھلا اعلان کیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ان کو پریشرائز کر رہا ہے، انہوں نے کہا کسی پریشر میں نہیں آئیں گے۔ پچھلے دنوں ایک جہاز انہوں نے اس سمندر میں انہوں نے ابنائے ہارموز میں اس کو روکا ہے، جو امریکہ کے لیے کچھ سادہ سامان لے کے جائے تو اس کے اندر کچھ وہ تھا، اس کو پکڑ لیا ہے۔ اس طرح کے کام اپنے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بھی ایک ریاست ہے، وہ جب دیکھتی ہے جہاں دیکھتی ہے وہ اپنا ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ریاست ہے جس سے 2-2.5 سالوں میں بہت قربانیاں بھی دی، قربانیاں بھی دی ہیں، اب نے ہائیسٹ لیڈرشپ کی دی ہے، اب 3,000 سے زیادہ ان کے اوپر سینکشنز ہیں۔ اس کے باوجود سب سے بڑی جو انہوں نے اچیومنٹ کی کیا کی ہے، $2 ارب کا تیل انہوں نے چائنا کو دے کے $2 ارب کے بدلے میں JF-20 MQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ اور کچھ اور رڈار سسٹم وہ انہوں نے چائنا سے لے لی۔ یہ میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں جو خبریں میں دیکھ رہا ہوں، اس میں یہاں تک آ رہا ہے کہ یہ پہنچ گئی ہے کھیپ وہ ایران کے پاس۔ کس کے خلاف چلائیں گے؟ اسرائیل کے خلاف۔ ظاہر ہے جب اسرائیل کے خلاف ہوگا، ان کا دشمن تو امریکہ اسرائیل ہے، ان کا خطے میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ نہ انہوں نے سعودی عرب پہ حملہ کرنا ہی کرنا، نہ انہوں نے کبھی پاکستان پہ کرنا ہے، نہ انہوں نے قطر پہ بھی کیا تھا، وہ امریکیوں پہ کیا تھا۔ اگر آپ کوئی کہے کہ ویسے یہ اطلاع مصدقہ ہے کہ ہندوستان کے لیے انہوں نے آن ارائیول ویزا ختم کر دیا ہے؟ یہ خبریں ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ان کی پالیسیز کافی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں، اچھا، اور چابہار کی جو پورٹ کے جو مسائل تھے وہاں پر بھی کافی ان کے درمیان آپس میں کیونکہ جاسوسی کا لیٹر جو پکڑا گیا تھا تو وہ اس میں کہتے ہیں ہندوستانی تھے۔ کچھ ہندوستانی بھی اس کے اندر فٹ پرنٹس ملے ہیں اور افغانی بھی ملے ہیں۔ افغانی وہ اس طرح انہوں نے اپنی پالیسیز کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا شروع۔ صحیح ہے۔ واٹ اباؤٹ آیت اللہ خامنئی، ان کے کیا بیانات آ رہے ہیں؟ وہ اس سارے معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو دیکھیں ان کا موقف تو روزانہ کی بنیاد پہ آ رہا ہے۔ انہوں نے اس سلامتی کونسل کی قرارداد کو بھی واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، جس میں جو میں نے پوائنٹس بھی پہلے بیان کیے، انہوں نے بھی ان پوائنٹس کی طرف سب سے پہلے نشاندہی ہوئی ہے جو ہے وہ انہی کی طرف سے آئی ہے۔ ہم تو ظاہر ہے پڑھتے ہیں، سب کو صحافیوں کو پڑھتے ہیں، اس طرح کی شخصیات کو پڑھتے ہیں، تو انہوں نے دنیا کو لائن آف ایکشن دیا ہے کہ بھئی یہ سب یہ اس کے مسائل ہیں۔ تو ان کا موقف بڑا جاندار ہے، ان کی فلسطین کے ساتھ جو حمایت ہے، جو ان کے جو بیانات ہیں روزانہ آ رہے ہیں۔ اور کیا کہنا چاہیے کہ جو ان کے منسٹر ہیں جو گورنمنٹ کے، وہ بھی بیانات دے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، امریکہ جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے وہ مذاکرات نہیں، وہ تھوپنا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے جو رہبر ہیں جو آیت اللہ خامنئی، کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا امریکہ ہمیں کہتا ہے مذاکرات کرو، مذاکرات کیا کرو، آؤٹ ٹیبل پہ بیٹھو، ہم بات کر رہے ہیں نا، رزلٹ کیا ہے یہ میں دے رہا ہوں، اس پہ عمل کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مذاکرات کا مطلب یہ تصورات ہوتی ہے، مذاکرات یہ ہوتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ دو طرفہ بات۔ دو طرفہ۔ تو کہتے ہیں کہ امریکہ کے مذاکرات کا مطلب یہ ہے، تو اسی لیے ہم امریکہ سے نہیں، اور یہ ایران اسرائیل جنگ کے بعد تو یہ سب جو کوئی بھی اگر اس پہ اب بھی یقین رکھتا ہے اس بکواس پہ کہ امریکہ اور اسرائیل اور ایران ملے ہوئے ہیں ایک ساتھ، تو میرے خیال سے بکواس ہے، احمق ہے، سارے احمق ہیں یہ۔ احمق لوگ ہیں یہ۔ صاحب آخری سوال یہ بتائیے گا، یہ جو سعودی اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا،
اس میں ابھی ایرانی پارلیمنٹرین کے ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے وہ ابھی اسلام آباد آئے تھے، حامد میر صاحب کو بھی تو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں اگر ہمیں بھی شامل کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ یہ بیان کیوں آ رہا ہے؟ اس کی کیا توجیحات ہیں؟ مطلب اس دفاعی معاہدے میں ایران کیوں شامل ہونا چاہتا ہے؟ ایران کی دیکھیں، اگر ان کی آپ پالیسیز کو اسٹڈی کریں، ان کی سیاست کو کریں، تو وہ کوآپریشن پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ممالک کے درمیان باہمی تعاون ہونا چاہیے، جو جس کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ کوئی چیز پاکستان کے پاس ہے وہ ایران کے لیے مستفید ہونی چاہیے، کوئی ایران کے پاس ہے وہ پاکستان کے لیے۔ اسی طرح سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدوں کو بھی وہ اسی کوآپریشن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اس کو خوشائن قرار دیا، اس کی تعریف کی ہے۔ باقر کالیباف نے باقر صاحب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی انہوں نے یہ لکھا تھا، میں نے پڑھا ہے، اور جو آیت اللہ خامنہئی سپریم لیڈر صاحب کے جو مشیر ہیں علی اکبر یہ لاریجانی صاحب، لاریجانی نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر خوشی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دو برادر اسلامی ملک اس معاہدے کے اندر ہیں، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ تعاون کی نئی ایک جہد ہے، نہیں سے اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اسی تعاون کے فارمولے کے اوپر انہوں نے پاکستان میں آ کر جو انٹرویو دیا، میں نے بھی سنا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں سعودی عرب اور پاکستان اس میں شامل کریں گے تو ہم بھی آپ کے وہ تیسرے بھائی ہیں، آپ دو بھائی ملے ہوئے ہیں، ہم بھی آ جائیں گے۔ اب دیکھا دیکھی پھر ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کوئی اور بھی آ جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا تعاون ہی ہے۔ ہم جو بار بار اس چیز پہ جو سٹریس کرتے ہیں، کیوں؟ یہ تعاون ہی ہے جو ہمارے اپنے مسائل کو بھی حل کرے گا، جو ہمارے انٹرنیشنل مسائل کے اندر بھی ہمیں ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے ہمیں کھڑا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صابر عبیر صاحب۔ شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں 3-4 موٹے موضوعات کو سیگمنٹس میں جو ہے ڈسکس کیا ہے۔ ان سیگمنٹس کو ہم فیس بک کی کرسچن پرسپیکٹو پہ بھی ڈالیں گے۔ اگر آپ پورا 30-35 منٹ کا پوڈ کاسٹ نہیں دیکھ سکتے تو اس کو سیگمنٹس کی بد میں دیکھیے، اور انشاءاللہ اس کو آگے پروموٹ کیجیے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی بین الاقوامی دنیا کے اندر اگلے ہفتے، اس کو مزید ہم اور اسی طرح کے سیشنز ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اب تو بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔